बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर टुडे। मैं हूं यासिर रहमान। आज के प्रोग्राम में पहले मौजू में हम बात करेंगे कश्मीरियों की उस वालेहाना मोहब्बत के हवाले से जो लाखों संगीनों के साए में रहते हुए भी बिल्कुल बेखौफी का शिकार हैं और बिल्कुल उन्हें किसी किस्म का खौफ नहीं है उस फाशिस्ट रजीम से, उस 10 लाख फ़ौज से, उस सीआरपीएफ से, उस 14, 15 और 16 कोर से, उस जेके एंड पुलिस से, उस रॉ से, उस एनआईए से, उस एसआईए से। उसके बावजूद उन्होंने बाहर निकलकर पोस्टर्स लगाए डोडा के अंदर, और उस पोस्टर्स के अंदर उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत का, पाकिस्तान की क़यादत का, सिपा सालार का, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस खित्ते और दुनिया के अमन के लिए कलीदी किरदार अदा किया। बिलखुसूस ईरान के हवाले से, बिलखुसूस जो अभी मामला चल रहा है जंगबंदी के हवाले से, उसमें कश्मीरियों ने उस अपनी लाजवाल मोहब्बत का इजहार किया जो वो पाकिस्तान से करते हैं, क्योंकि वो कश्मीरी उनकी मोहब्बत का इजहार इस बात से आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब भी कोई कश्मीरी, जब उसकी वसीयत लिखी जाती है, जब वो कहता है कि अगर मैं शहीद हो गया तो मुझे पाकिस्तानी परचम में उसके अंदर लपेट कर जो है वो कब्र के हवाले कर दिया जाए, और जो है वो मुझे पाकिस्तान जिंदाबाद और जीवे जीवे पाकिस्तान के नारों में जो है मुझे लहद में उतारा जाए। ये है कश्मीरियों की मोहब्बत पाकिस्तान से। एक तरफ तो हम ये सारा पहलू देखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पहलू है। इम्पॉर्टेंट पहलू ये है कि जितने सिक्योरिटी के हिसार अब से कुछ देर पहले मैंने अपने इब्तिदाइये में आपको गिनवाए, उनके होते हुए मुख्तलिफ ज़िलों के अंदर आए रोज़ इस तरह के पोस्टर्स का आवेज़ा होना, आश्कार होना, और बड़ी बड़ी जगहों के ऊपर, बड़ी अहम जगहों के ऊपर आवेज़ा होना और इस तरह की वीडियोज़ और फुटेजेस सामने आना, ये इस बात की गम्माज़ी है कि हिंदुस्तान की पूरी स्टेट, उसकी जो ऑपरेशन है, उसका जो जुल्म है, उसकी जो बर्बरियत है पिछले 78 सालों से, वो फेल हो चुकी है। और बड़ा वाज़ेह पैगाम है कश्मीरियों की तरफ से हिंदुस्तान को और पूरी दुनिया को कि हम अपना आप जिस्म हमारा जो है वो कैद कर सकते हैं, लेकिन हम अपना माफ़ी ज़मीर जिसे कहते हैं, और हमारे दिल में जो है वो हम लाजमी उसका इजहार करके रहेंगे। ज़रा इस पहलू को देखेंगे, और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान की छवि, पाकिस्तान का जो स्टेचर है पिछले एक साल के अंदर, जिस तरह से उसमें इंक्रीज़ आया है और दुनिया मोतरफ़ हो रही है, और ख़ुद हिंदुस्तान के अंदर उनकी बड़ी सेन वॉइसेस वो पाकिस्तान का किरदार की तारीफ़ कर रहे हैं, और हिंदुस्तान की ख़ास तौर पे जो हैसियत है वो न 3 न 13 में है, उसका वो एतराफ़ करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। इस पर ज़रा बात करने की कोशिश करेंगे। और एफआईआर काटी गई है। अब ये ज़रा देखिएगा कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी जिसका अभी फैसला होना बाकी है, जिसकी यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन मौजूद हैं, उसके अवाम ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया है, तो उसके खिलाफ एक एफआईआर काटी गई। एफआईआर का नंबर है 95/2026। उसे काटा गया। इस एफआईआर की कानूनी हैसियत क्या है और इंटरनेशनल लॉज और कन्वेंशंस क्या इसको मानते हैं, इस पर ज़रा बात करेंगे। बड़े ज़बरदस्त पैनल ने हमें ज्वाइन किया है। तारुफ करते हैं एडवोकेट ज़ैन कुरैशी साहब, लीगल वॉइस हैं, हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं। जाहिद अशरफ साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, ख़ास तौर पे पोस्टर्स के हवाले से इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कश्मीरियों ने पोस्टर्स लगाकर क्या पैगाम दिया है। एम्बेसडर GR बलोच साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अशरों पर मुहित आपका सिफारतकारी का तजुर्बा। डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा साहिबा, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर और हिंदुस्तान की जो फॉल्ट लाइन्स हैं उस पर बड़ी गहरी नज़र रखती हैं। अब्दुल हमीद लोन तज्ज़ियाकार हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप तमाम मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। इससे पहले सवालों का बाकायदा आगाज़ किया जाए, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। हिंदुस्तान जुल्म जबर और नाहक खून बहाने के बावजूद कश्मीरियों के दिल से पाकिस्तान की मोहब्बत न निकाल सका। इसीलिए मकबूजा जम्मू और कश्मीर के जिला डोडा में गयूर कश्मीरियों ने पाकिस्तान के हक में पोस्टर लगा दिए। पोस्टर में वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को अमरीका ईरान जंगबंदी पर खिराज तहसीन पेश किया गया। गैर मुतज़लज़ल कश्मीरियों की वफादारी से कौन वाकिफ नहीं। कश्मीर का बच्चा बच्चा पाकिस्तानियों से वालेहाना मोहब्बत और गहरी वाबस्तगी रखता है। कश्मीरी अवाम गैर कानूनी तौर पर काबिज हिंदुस्तान
की वहशियाना रियासती दहशतगर्दी के बावजूद पाकिस्तान की क़यादत और इलाकाई सिफारतकारी को अपनी आज़ादी की हतमी अलामत के तौर पर मनाते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मकबूजा इलाके में जम्मू और कश्मीर यूथ मूवमेंट की जानिब से पाकिस्तान के हक में पोस्टर लगाए गए, जिन पर सब्ज हिलाली पाकिस्तानी परचम को भी देखा जा सकता है। हिंदुस्तानी पुलिस ने पाकिस्तान के हक में पोस्टर लगाने पर FIR दर्ज कर ली। ताहम तारीख गवाह है कि ये पाबंदियां और मुकदमात इस जज्बे को शिकस्त नहीं दे सकते जिनके तहत कश्मीरी आवाम के दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। यही वजह है कि लाखों की तादाद में काबिज फोर्सेस के बावजूद हिंदुस्तान कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी को आज तक नहीं दबा सका। मई 2025 में जब मार्काए हक में पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को धूल चटाई और उसे इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया था, तब भी कश्मीरी अवाम ने पाकिस्तान की शानदार फतह पर यूं ही जश्न मनाया था, क्योंकि यही जज्बा काबिज हिंदुस्तानी हुकूमत के जुल्म और जबर के खिलाफ उन्हें नया हौसला देता है। माहिरीन का कहना है कि शानदार सियासी और मिलिट्री डिप्लोमेसी के बायस पाकिस्तान का बतौर नेट रीजनल स्टेबलाइजर किरदार दुनिया भर में सराहा जा रहा है। इस पर कश्मीरियों का खुशी मनाना और पोस्टर लगाना एक मंतकी खुशी का इजहार है। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, ज़रा आपको बताते हैं कि दुनिया किस तरह से पाकिस्तान के उस किरदार की मोतरफ है जिसमें पाकिस्तान न सिर्फ दुनिया को 3 खरब डॉलर्स का फ़ायदा पहुंचाया इस जंगबंदी के नतीजे में, बल्कि दुनिया के अंदर लाखों करोड़ों लोगों को लुक़मा अजल बनने से भी पाकिस्तान ने रोकने में किरदार अदा किया। ज़रा आपको बताते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म जो UK के हैं, उन्होंने किस तरह से पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया। We also put on record our thanks to Pakistan and other partners for playing such an important role in diplomatic efforts. We hope the process will continue without further escalation. Pakistani government step up and take global leadership by expertly hosting and mediating negotiation between Iran and America. The whole world is indebted to the noble efforts of Prime Minister Shehbaz Sharif, Foreign Minister Ishaq Dar, and General Syed Asim Munir to achieve a ceasefire. Pakistan's relationship with the relevant parties and its standing as a credible voice in the Muslim world place it in a strong position to help create the conditions for meaningful negotiations. UK के वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर और उसके साथ साथ मलेशिया के वज़ीर आज़म ने किस तरह से खिराज तहसीन पेश किया। अब हिंदुस्तान के अंदर से किस तरह से हिंदुस्तान को इर्रेलेवेंट होने का ताना दिया जा रहा है और दूसरे लफ्ज़ों में पाकिस्तान की रेलेवेंस को एतराफ़ उसका किया जा रहा है, वो भी आपको दिखाते हैं। Several reasons, because India is not trusted by both the sides. India kind of abdicated this position as it grew closer to the US and Israel over a period of time, especially after Prime Minister Modi has come to power. We have been seen as standing with Israel, because of which countries in the global south don't trust our leadership anymore. ग्लोबल साउथ का कोई भी मुल्क हिंदुस्तान पर यकीन नहीं रखता, ये हिंदुस्तानी एनालिस्ट कह रहा था। ये हमने आपको क्यों दिखाए? बुनियादी तौर पे इसलिए दिखाया कि कश्मीरी अवाम बहुत स्मार्ट हैं, उनको पता है कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है और पाकिस्तान का स्टेचर और इम्पोर्टेंस कैसे बढ़ रही है, उस खुशी का इजहार किया। मैं सबसे पहले आपको जाहिद अशरफ साहब आपको शामिल करूँगा। डोडा का जो डिस्टेंस है LOC से वो 80 किलोमीटर बनता है, तो ये बताइएगा कि इनका तो इल्ज़ाम होता है कि इस तरह के जो पोस्टर्स हैं वो पार से कोई आया, वो आकर लगा कर चला गया, तो इतने बड़े सिक्योरिटी हिसार के अंदर इस तरह के पोस्टर्स का डोडा में आना और इससे पहले मुख्तलिफ और ज़िलों के अंदर आना, इससे हमें क्या पता चलता है, थोड़ा ज़रा बताइएगा। और क्या ये आसान होता है कि कश्मीरी अवाम इतनी संगीनों के साए के तले अपनी मोहब्बत का इजहार करें? जिस तरह आपने फरमाया, डोडा जो है ये 100 किलोमीटर दूर हैं LOC से, तो ये एंड पे पड़ता है, जम्मू के साथ इलाका है, वैली के साथ नहीं है। तो जिस तरह हिंदुस्तान पहले कहता था कि वहाँ से आते हैं लोग, अब देखें इतनी एजेंसियाँ हैं, 150 एजेंसियाँ उनकी काम करती हैं वहाँ, 10 लाख फ़ौज है वहाँ, तो इनकी मौजूदगी में लोग वहाँ यहाँ उनके हाथ में हथियार नहीं है। आम नौजवान जो पोस्टर लगाता है, पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करता है, ये आज से ही नहीं है, ये चल आ रहा है जब से तहरीक शुरू हुई है कि वो कश्मीरी का नौजवान वो दिल से पाकिस्तान को चाहता है,
وہ دل سے محبت کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ. تو اب جب 10 مئی کے بعد جو حالات پیدا ہو گئے اس سے تو ہندوستان میں ویسے ہی فرسٹریشن ہے, کشمیر کا نوجوان ویسے ہی جوش اور ولولے میں ہیں کہ جب 10 مئی کو واقعات ہوئے, وہ بھی کشمیر کے نوجوان ہی ہیں, وہ ہم ابھی جیلوں میں ہیں, سینکڑوں کے تعداد میں ہیں. جب ان کے رافیل گرے, جب ان کے جہاز گرے, وہ کشمیر کے نوجوان ہی تھے جو راتوں رات جنہوں نے سوشل میڈیا پہ ان کے تصویریں چڑھائی. دیکھیں یہ ایسا محبت ہیں, یہ جیتے جی بھی اور جینے کے بعد زندگی کے آخری جب ہمارے نوجوان شہید ہوتے ہیں تو ان کا یہ ارمان ہوتا ہے, ان کی یہ وصیت ہوتی ہے کہ ہمیں پاکستانی پرچم میں دفن کیا جائے. تو یہ جو پوسٹروں کی آپ بات کر رہے ہیں, جو حالات بنے ہیں, جس طرح پاکستان کا ایک کردار بنا ہے, پاکستان جس طرح عالمی دنیا میں پاکستان کا ایک نام بنا ہے, ہندوستان نے پچھلے 35 سال سے جو تمام میڈیا, تمام ایجنسیز استعمال کیے ہیں پاکستان کے بارے میں, تو اس کو تو اب دنیا ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وہ تو اب ہندوستان کے اندر خود ان کے بھی لوگ بھی ان کو جس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ کراچی پہ قبضہ ہوا ہے, اسلام آباد پہ قبضہ ہوا, تو وہ ذلیل ہو گئے. وہ وشو گرو تھا, وہ ایسا گرو ہیں جس کو آپس میں کوئی پڑوسی نیپالی بھی اب ان کو آ رہے. تو کشمیر کا نوجوان ظاہر سی بات ہے, اب وہ دیکھیں ان کے ہاتھ میں بندوق نہیں ہے, وہ اپنے محبت کا اظہار آپ پوسٹر لگا کے صاحب وہاں کے حالات سے بڑے باخبر رہتے ہیں, آپ حریت سے بھی آپ کا تعلق ہے, ذرا یہ بتائیے گا کہ کیا آسان ہوتا ہے اس طرح کے پوسٹرز کا لگانا وہاں پہ, اور لگا کر کشمیریوں نے ہندوستانی فاشسٹ رجیم کو کتنا واضح پیغام دیا ہے؟ یا صاحب یہ انتہائی مشکل ہوتا ہے, یہ جان جوخم میں ڈال, جان ہتھیلی پہ رکھ کے وہ نوجوان جو آتا ہے, اگر کوئی پھر ان میں سے گرفتار ہوتا ہے اس کو 5 سال 10 سال کے لیے پی ایس اے لگاتے ہیں افسر کے تحت. آپ دیکھیں کل کی بات ہے, محبوبہ مفتی کی بیٹی ہے, مطلب وہ تو کوئی التجا مفتی, اس نے ایک گیلانی صاحب کا ایک کلپ چلایا ہے ٹویٹر پر, تو اردو پہ جو وہاں انہوں نے, تو اس کو کل ہی اس کے اوپر ایف آئی آر ہوا. وہ لوگ ہیں, مطلب آپ دیکھیں پرو انڈین ہیں, وہ ویسے بھی وہ ممبر اسمبلی بننے والی تھی, محبوبہ مفتی کی بیٹی ہیں, مفتی سعید کی نواسی ہیں. تو آپ دیکھیں عام نوجوان, مطلب عام نوجوان جب وہ جان ہتھیلی پہ لے کر نکلتا ہے, پاکستان سے اظہاری محبت کرتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے اس کے بڑے مسائل ہوتے ہیں, مشکلات ہوتے ہیں, مگر ان تمام مشکلاتوں, ان تمام خطرات کے باوجود کشمیر کا نوجوان نکلتا ہے اور پاکستان سے جب بھی اس کو موقع ملتا ہے, جو بھی ایونٹ ہوتا ہے, وہ جان ہتھیلی پہ لے کے آتا ہے, پوسٹر لگاتا ہے. وہ دیکھیں ایک مظلوم یہی کر سکتا ہے, اس کے ہاتھ میں بندوق نہیں ہے, اس کے ہاتھ میں یہی ہے, وہ کرتا ہے, اپنے دل کے جذبات وہ اظہار کرتا ہے, اور پوری دنیا تک. آپ دیکھیں ہندوستانی میڈیا اب وہ خود ان پہ چلا رہے ہیں. آپ تو کہہ رہے تھے کشمیر میں ختم ہو گیا, کشمیر میں ہم نے یہ کیا, یہ کہاں سے ہو گیا؟ تو آپ دیکھیں 3 دنوں سے ان کا کیا حال ہے. تو کشمیر کا نوجوان جو ہے, وہ عام نوجوان جو ہے, پڑھا لکھا نوجوان جو ہے, اس کو پاکستان سے محبت ہے, بے انتہا محبت ہے, خاص کر 10 مئی کے بعد اس کے جذباتوں, جو ان کے جذبات تھے, اور محبت کا اظہار ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرے. صحیح ہو گیا. میں ایکسیلنسی اس کے اندر آپ کروں گا, یہ فرمائے گا کہ یہ تو کہتے تھے سب نارملسی ہے, سب اچھا ہے, یہ نیا کشمیر ہے اور یہ سب کچھ ہمارے کنٹرول کے اندر ہے. اس طرح کے پوسٹرز کا آنا اور کشمیریوں کا پاکستان کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا, ایک تو یہ کہ پاکستان نے خود اس پوزیشن کو کس حد تک ارن کیا ہے when it comes to جو پاکستان کی انٹرنیشنلی ایکسیپٹنس ہو رہی ہے پاکستان کے رول کے حوالے سے. ایون اس کے اوپر آرٹیکلز بھی آنا شروع ہو گئے ہیں, ڈی ڈبلیو نے بھی بات کرنا شروع کر دی ہے کہ مڈل پاورز اب ایمرج ہونا شروع ہو گئی ہیں. دوسرا یہ فرمائیے گا کہ جو نارملسی کا منترا اتنے عرصے سے, G20 کا اجلاس بھی انہوں نے کروایا, پھر اس کے بعد انہوں نے کتابیں بھی بین کروائیں, پھر اردو لینگویج بھی بین کروا رہے ہیں, کس حد تک یہ منترا زبردست کر کے رکھ دیا کشمیریوں نے خود اس طرح کی ایکٹیویٹی کر کے؟ جی میں تھوڑا سا کامنٹ کروں گا آن پاکستان's مڈل پاور اسٹیٹس. یس, کوئی شک نہیں کہ جو جنگ ہماری 2025 میں جون میں ہوئی, اس میں پاکستان نے بالکل برتری اپنی دکھا دی ہر لحاظ سے. اسٹریٹجک پلاننگ, ٹیکٹیکل منوورنگ اینڈ آپریشنل کمپیٹنسی, 3 چیزیں ہوتی ہیں جس کے اوپر کسی جنگ کو جو ہے وہ ٹریٹ کیا جاتا ہے یا اس کو اسیس کیا جاتا ہے. تو ان تینوں ہی چیزوں کے اوپر پاکستان ہیز شون کہ اٹ از اباؤ دس انڈین muddled thinking, absence of any strategy, any operational preparation or planning, and technically تو وہ کہیں ہے ہی نہیں. وہ میں نہیں کہہ رہا, وہ خود انڈین کہہ رہے ہیں. ایک اسی زمانے میں جب یہ ہمارا مار کا حق چل رہا تھا in response to ان کے سندور کے, تو وہ he was Indian who was actually an Air Force officer, اور وہ شکاگو میں پڑھا رہا ہے یونیورسٹی میں ڈیفینس اسٹڈیز. تو وہ کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ 4 سال کی جو ٹریننگ ان کی پائلٹ کی ہوتی ہے, جب واپس آتا ہے تو اس کو کچھ پتہ نہیں ہے.
بلکہ صحیح لفظوں میں کہا جائے کک نہیں پتا ہوتا. سو ہی سیز کہ دیر از اے ہیوج کرائسس آف کمپیٹنٹ ہیومن ریسورس. تو صرف آپریشنل لیول پہ نہیں ہے, ان کو کہنا چاہیے تھا کہ جی کمپیٹنس کرائسس انڈیا کا پی ایم ہاؤس سے شروع ہوتا ہے اور نیچے سولجر تک جاتا ہے. وہاں دیکھیے جب وہ پتہ نہیں کس ہائپوتھیٹیکل جو مت ہیں اس کے اوپر اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے, اور پھر جنگ کے نام بھی کیسے رکھے جاتے ہیں, ڈیٹ بھی کہتے ہیں کہ وہ جوتشی ان کو بتاتے ہیں, جس پہ آج بھی دنیا ہنستی ہے کہ کس زمانے میں وہ لوگ کیا کرتے تھے 1500 سال پہلے انڈیا کے اندر. تو ان کی اتنی تو وہ قدامت پرستی ہے یا جہالت ہے, دونوں کچھ ہے. تو آئی تھنک ان کا اس لحاظ سے پاکستان سے مقابلہ کرنا ان کے لیے ان کو اچھا نہیں لگتا. میرا خیال ہے دے شوڈ کمپیئر ود سم تھنگ ڈفرنٹ. اچھا اب آتے ہیں ہم اس کشمیر کے حوالے سے. دیکھیے کشمیر کا مسئلہ صرف یہ ضرور جیوگرافی کا ہے, ضرور جو ہے وہ پاکستان سے الحاق کا ہے, لیکن اس کے پیچھے ایک آئیڈیالوجی ہے. وہ پاورفل آئیڈیالوجی یہ نہیں کوئی کسی سے چھین سکتا. دیکھیے آئیڈیالوجی کیا ہے, ایک مسلمان شناخت, ایک کشمیری شناخت. تو اس کو چاہے یہ کتنا بھی زور لگا لیں, کچھ بھی ہو جائے, سوچ آپ پہ پابندیاں نہیں لگا سکتے. یہ دنیا میں مختلف حکومتوں نے کیا ہے, خاص طور پہ انڈیا نے. سو میں سمجھتا ہوں, اور پھر ان کا جو آپ نے جس طرح کہا منترا بالکل درست ہے کہ جی ہم نے کنٹرول کر دیا ایوری تھنگ از نارمل. ٹوٹلی جھوٹ. ان کا نیریٹو ٹاپ سے باٹم صبح سے شام تک جھوٹ کے بغیر کچھ ہوتا نہیں ہے, اس لیے کہ وہ ابھی تک بھی سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کرنا ہے کسی ہالی ووڈ کسی بالی ووڈ سیٹ میں بیٹھنے والا ہے, تو کرنے دیں ان کو. آئی تھنک ہمارے لیے یہ سب سے بڑی بات ہے کہ کشمیریوں کا جذبہ جو ہے وہ دبا نہیں سکے. کشمیری آج بھی اپنی کشمیریت اور پاکستانیت پہ کی سوچ رکھتے ہیں, اپنی مسلمان آئیڈینٹی کے اوپر رکھتے ہیں, اور اپنے اس ڈریم کو بھولے نہیں ہے جو کہ انشاءاللہ ون ڈے ول بی ریئلائز, اور کشمیر بنے گا پاکستان. جی ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں اس میں ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ صاحبہ آپ کو شامل کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ ہم اکثر 2014 کے بعد سے تحریک کے حوالے سے یہ سنا کرتے تھے کہ تحریک اب دم توڑ چکی ہے, تحریک کے اندر وہ دم خم نہیں رہا, اور تحریک کو پاکستان سپانسرڈ جو ہے اسے کبھی اس حوالے سے بھی تانے دیے جاتے تھے. یہ جو ہمیں ایپیسوڈز نظر آ رہی ہیں, 2016 میں برہان مظفر وانی شہید, اس کے بعد پھر 2019 کے بعد سے جس طرح سے کشمیری باہر نکلے, پھر سید علی گیلانی شہید, انہوں نے جس طرح سے بات کی, اور اس کے بعد اشرف صحرائی صاحب نے اس سے پہلے معاملہ جو ہے, یہ ہمیں کیا بتاتی ہے؟ اور خاص طور پہ پہاڑوں پر یہ پہلے الزام تھا کہ یہ پہاڑوں میں کچھ لوگ ہیں جو چھپے ہوتے ہیں اور وہیں سے حملہ آور ہوتے ہیں, پھر واپس چلے جاتے ہیں, یا پھر انہیں مار دیا جاتا ہے, اور وہ جنہیں مار دیا جاتا ہے ان کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں. تو اب وادیوں کے اندر اس طرح کے پوسٹرز کا آنا اور برملا اس کا اظہار کرنا, اور پھر ویڈیوز کا بھی آنا, کس حد تک یہ تحریک کی جاندار ہونے کی اور تحریک کی ایکٹیو ہونے کی ایک دلیل ہے؟ جی یہ اس بات کی دلیل ہے یاسر صاحب کہ تحریک جو ہے وہ انڈیجنس ہے, وہ آرگینک ہے. آپ چاہے جتنا بھی الزام لگا لیں کہ فلاں جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے, ہماری سپورٹ جو ہے وہ سائیکلوجیکل ہے, ہماری سپورٹ ایموشنل ہے, پولیٹیکل ہے, فلوسافیکل آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن کشمیری جن حالات سے گزر رہے ہیں, میں اور آپ ان حالات سے نہیں گزر رہے ہیں, اور ہمیں اس کو ماننے میں بھی کسی قسم کا جو ہے وہ ہچکچانا نہیں چاہیے. یہ ایک انڈیجنس موومنٹ ہے, یہ وہ اپنے رائٹ کے لیے خود سے جنریشن سے جو ہے وہ ایک چیز کی فائٹ کر رہے ہیں. تو اس کی سپورٹ یا نہ سپورٹ سے اس کے ختم یا نہ ختم ہونے کو آپ ایکویٹ کر ہی نہیں سکتے. تو جب بھی آپ کو یہ دکھانا ہوتا ہے کہ کشمیر کے اندر بہت امن ہے اور وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو آپ وہاں پر پاکستان کی مداخلت کو مائنس کر دیتے ہیں, وہی سپرفیشل ہائپوتھیٹیکل مداخلت جو آپ نے خود کریٹ کی ہوئی ہے. اور جب آپ سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے آپ اسے بروٹلی جو ہے وہ کرب کرنے کے لیے آگے آتے ہیں, تو پھر دنیا کے سامنے آپ فساد ڈالتے ہیں کہ جی نہیں یہ کشمیری تو نہیں, یہ تو انسرجنٹس ہیں اور پاکستان کی مداخلت ہے. بیسیکلی آپ انہیں کشمیریوں کے ساتھ ہی ظلم و ستم کر رہے ہوتے ہیں. اور کشمیری جیسے آپ نے بیوٹیفلی آپ نے آرٹیکولیٹ کیا اپنے پریمبل میں, دے آر ویری اسمارٹ پیپل, اور ان کی جو سیولائزیشنل اورل وزڈم ہے
وہ ان کو یہ سمجھاتی ہے کہ وہ چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے آبزرو کریں، ان کو سمجھیں۔ اب جب ساری دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ پاکستان جو ہے اب کیپیسٹی ہونے کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل ول بھی ہے اس کے اندر، اور کشمیریوں کے ساتھ تو ہمیشہ سے ہے کہ وہ اس ریجن کے اندر پیس اور پراسپیرٹی کی بات کر رہے ہیں اور ایک براڈر فریم ورک کی بات کر رہے ہیں، تو کہیں کشمیر اس میں مائنس تو نہیں ہے؟ ہماری جو کشمیریوں کی جو سٹرگل ہے اتنی ویری پرانی، امپورٹنٹ. کہیں اتنے زیادہ شور شرابے میں ہمارے پاکستانی بھائی، کہیں خدا نہ خواستہ ہم ان کو یہ یقین دلا دیں اپنی جان کو مشکل میں ڈال کے کہ ہم یہ نہیں بھولے ہیں، تو پلیز آپ بھی یہ ذہن میں رکھیے گا، اگر آج آپ ڈپلومیسی کے سینٹر سٹیج پہ ہیں اور آپ براڈر کانفلکٹ جو ہیں وہ ریزالو کرانے کی میڈیشن کر رہے ہیں، تو ہمارے ساتھ جو آپ کا رشتہ ہے وہ تو آپ نے ہمیشہ نبھایا ہے، تو پلیز یہ بات آپ نے ہر سٹیج پہ ذہن میں رکھنی ہے، اور ہم اس بات کو بھولے نہیں ہیں، اور ہم اسے ریٹریٹ کر رہے ہیں، ری انفورس کر رہے ہیں اور پبلکلی کر رہے ہیں کہ آپ موجود ہیں اور ہمیں اس بات کا اطمینان ہے اور آپ ہماری امید بھی ہیں۔ تو اس ریجن میں ہمیں اس عذاب سے جو کوئی نکال سکتا ہے، اور ڈپلومیٹیکلی پاکستان تو ہمیشہ پیسفل ریزولوشن کی طرف جاتا ہے، اگر حملے کر کے یا لینڈ ایکوائر کرنا ہو تو پاکستان کے پاس تو ہم نے آپریشن بنیان المرصوص میں دکھا دیا ہے کہ ہم تو انڈیا بھی آدھا جو ہے وہ اپنے قبضے میں لے سکتے تھے، ہم تو افغانستان کا بھی ریسنٹ جو ہے اس میں ہم نے بتا دیا، تو یہ لینڈ ایکوائر کرنا تو ہمارا کبھی ایشو ہی نہیں رہا، ہم نہیں تو رہا. ویری جو رائٹ. ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے اس کو وائلیٹ کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں، تو ہم پیسفل سولوشن، ریزالوڈ تو آپ سولوشن یہ کہنا چاہتے چاہ ہیں رہی ہیں کہ کشمیر کا۔ تحریک انڈیجنس ہے، زوروں شوروں سے جاری ہے، اور کشمیریوں کو ریلیونٹ رہنے کا اور ہونے کا آرٹ آتا ہے؟ بالکل آپ نے صحیح جو ہے آپ اس پہ آپ کی نشاندہی ہے کہ، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اتنے شور میں، اتنے ہنگامے میں کہیں ہم جو ہیں کسی بیک برنر پہ نہ ہوں، ہماری جد و جہد، ہماری اذیت، ہمارے اوپر ہونے والے ہولناک ظلم اور ہمارے جو پرابلمز ہیں وہ بھی ہر پلیٹ فارم پہ، ہر ایجنڈا پہ ان کو ہائی لائٹ کیا ہائی لائٹ جائے ہونا چاہیے. اور صحیح، آپ کا پوائنٹ ہے کہ بڑے appreciate کرتے خوبصورتی ہیں۔ سے آپ نے بتایا کہ کشمیریوں کے چل کیا رہا ہے. میں زین صاحب آپ کو اس میں شامل کروں گا، یہ فرمائیے گا کہ ایف آئی آر جو کاٹی گئی ہے، ایف آئی آر نمبر 95/2026، کیا یہ ایف آئی آر ایک غاصب ملک، ایک ایسی ٹیریٹری میں جس پر قبضہ کیا گیا ہو، جو ڈسپیوٹڈ ہو، وہ جو غاصب ملک ہے اسے یونائٹڈ نیشن میں مانتا بھی ہو، کیا اس طرح کی ایف آئی آر کاٹی جا سکتی ہے صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنا معافی الضمیر بیان کیا؟ جی. FIR نمبر 95/2026 میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مذاق ہے. انڈیا جو ہے وہ بوکھلاٹ کا شکار ہے. بیسیکلی اس FIR کا کنٹینٹ کیا ہے کہ انہوں نے فریڈم آف ایکسپریشن کیا ہے، جو ایک چیز ہے اس کو اپریشیٹ کیا ہے، جس کو میں آپ صرف اپریشیٹ نہیں کر، جس کو نیشنلی انٹرنیشنلی اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب، پرائم منسٹر صاحب اینڈ پاکستان دے آر ڈوئنگ بیسٹ. ٹھیک ہے، انہوں نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا ہے، ایک چیز کو جس کو ہم لوگ سب ایڈمائر کر رہے ہیں. اچھا، آپ نے اتنی دلچسپ بات کی رہے ہے زین صاحب، آپ نے اتنی دلچسپ بات کی ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر تو انہیں یو کے پرائم منسٹر کے اوپر، ملیشیا کے پرائم منسٹر کے اوپر، اور دنیا میں جو لیڈرز ہیں ان سب پہ ایف آئی آر کاٹ دینی چاہیے، کیونکہ وہ سب پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں. دیکھیں یہ لوگ بوکھلاٹ کا شکار ہیں. ان کو میرے خیال میں وہ جو لاسٹ ایئر ہم نے جو ان کو ڈوز دی تھی مئی میں، شاید وہ ابھی تک 10 مئی والی جو ڈوز ہے وہ ان سے شاید ابھی تک ڈائجسٹ نہیں ہوئی. سیکنڈ چیز یہ کہ جو پلوامہ اٹیکس ہیں، پٹھان کوٹ ہے، پہلگام والا ہے، ٹھیک ہے، ان سب کا جو ملبہ ہے وہ ہمارے اوپر ڈال دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن مجھے ایک چیز، جس چیز کی خوشی ہوئی ہے، اور ایوری ون نوز کہ ہر کشمیری کی یہ وصیت ہوتی ہے کہ مجھے میرے ملک پاکستان کے جھنڈے میں دفنایا جائے. یہ جو سب، یہ مجھے تو یہ ایک فالس فیبریکیٹڈ، یہ اس ایف آئی آر نے تو اس کا بھی نمبر کاٹ دیا. جو لاسٹ جو ان کا جو انسیڈنٹ ہوا تھا، جس کی ود ان 10 منٹس ایک ایف آئی آر لانچ کر دی گئی تھی، پہلگام واقعی 22 اپریل 2025 کا جو انسیڈنٹ تھا، ود ان 10 منٹ شاید وہاں پہ 1.5 گھنٹے بعد 1.5 گھنٹے تک آپریشن کنٹینیو رہا، زخمی پڑے رہے، کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن ایف آئی آر 10 منٹ میں لانچ ہوگی. تو میرے خیال کے مطابق یہ جو ایف آئی آر
95/26 ہے. اس سے ہمارے کشمیری بھائیوں کے جو حوصلے ہیں وہ اور بلند ہوئے ہیں. تو اس میں بتائیں کوئی اس کی اہمیت ہے ویسے؟ دیکھیں یہ تو ایک مذاق ہے, انہوں نے اپنے لیگل سسٹم کا ایک خود مذاق بنایا ہے, فریڈم آف ایکسپریشن کیا گیا ہے. اور ویسے بھی یہ جو ایریا ہے دیٹس آر ڈسپیوٹیڈ ایریا, اس کے اوپر مقبوضہ کشمیر کا جو علاقہ ہے, صحیح ہے, اس کے اوپر بے شمار یونائٹڈ نیشن کی ٹریٹیز ہیں. وہ ایک دیکھیں وہ ایک کنفلکٹڈ ایریا ہے, ایک ڈسپیوٹیڈ ایریا ہے, جہاں کے جو افیکٹنگ ہیں ان کا بیسک فنڈامنٹل رائٹ ہے ٹو ایکسپریس دیئر فیلنگ, ٹو ایکسپریس دیئر ورڈکٹ, اور وہ اس چیز کو لیگلی دے آر الاؤڈ. کوئی بھی لا ان کو ریسٹرکٹ, ان کو باؤنڈ نہیں کرتا کہ وہ فریڈم آف ایکسپریشن نہ کر سکیں. تو میرے خیال کے مطابق یہ ایف آئی آر ایک بالکل ایک مذاق ہے. پہلے انہوں نے نیشنلی انٹرنیشنلی اپنا مذاق کم بنایا ہے بھارت نے, مودی سرکار نے, جو ایک اس بے بنیاد ایف آئی آر کو انہوں نے ایک دوبارہ وہ کیا. ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آ گیا. عبدالحمید لون ہمیں جوائن کیا. عبدالحمید نو صاحب یہ فرمائے گا کہ ایک نیریٹو ہے جو 2019 کے بعد سے بالخصوص ہندوستان نے بلڈ کیا ہے, نارملسی کا, سب اچھے کے منترے کا. یہ فرما دیجئے گا کہ وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ میڈیا پہ بھی قدغنیں ہوئیں, وہاں پہ جتنے صحافی نیوٹرل صحافت کرتے تھے ان سب کو پابند سلاسل کیا گیا. ایک شخص نے صرف جو ہے وہ برہان مظفر وانی شہید کے اوپر ایک موضوع لکھا, ایک ایسے لکھا اور ایک آرٹیکل لکھا, اس کی پاداش میں 1000 سے زیادہ دن اس کو پابند سلاسل رہنا پڑا. یہ جو ابھی یہ جو آئے ہیں پوسٹر سامنے آئے ہیں, کس حد تک ہندوستان کے اس 2019 کے بعد سے نیریٹو کی ایفرٹ جس کے اوپر اس نے بلینز آف روپیز انڈین روپیز لگائے ہیں, وہ اس کا ادراک ہے کہ وہ سب فیل ہو چکا ہے؟ جی, پہلی بات یہ کہ کشمیری عوام جو ہے یہ بڑی بہادر عوام ہے, اور مختلف اوقات میں اگر آپ نے دیکھا کہ جہاں وادی کے اندر, جموں کے اندر پوسٹرز چسپاں کیے گئے, اویزاں دیکھے گئے, جہاں کشمیری عوام نے پاکستانی قیادت یا جو پاکستانی عوام ہے ان کے ساتھ غیر متزلزل وفاداری کا ثبوت دیا, تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اس لائلٹی کو ختم نہیں کر سکتی ہے. اب ہندوستان کا 2019 میں جو اس نے حملہ کیا ہماری ڈیموگرافی پہ, ایک بیانیہ بنایا دنیا کو گمراہ کرنے کے لیے, تو وہیں جو آپ نے بات کی کہ اس کے بعد لوگوں کی زبانیں بند کر دی گئی ہے. یہ جو کالے قوانین ہے درجنوں کے حساب سے ان کو نافذ کیا جاتا ہے. یہ آسان کام سمجھا جاتا ہے کہ کوئی بھی اگر بات کرے اور اسے یو اے پی اے, پی ایس اے یا جو بھی یہ ایکٹس ہیں ان کے اندر پابند سلاسل کیا جاتا ہے, تو نارملسی کے دعوے تو جھوٹے ہیں. وہ بیانیہ اس کا بیچ چوراہے جو ہے نا وہ ایکسپوز ہو گیا ہے. اب جہاں ہر گھر کے باہر آپ فوجی کھڑا دیکھیں گے, ہر جگہ آپ ناکے, ان کے چیک پوسٹس, یہ کون سی آزادی ہے, یہ کون سی نارملسی ہے, یہ کون سا نیا کشمیر ہے؟ یہ سارا ڈکوسلا ہے. ہمارے دلوں سے آپ پاکستان کی محبت کو نہیں نکال سکتے ہیں. ہم نے اس کے پیچھے بے شمار لازوال قربانیاں دی ہے. آج کی ڈیٹ میں بھی اگر آپ دیکھیں, جہاں جموں کے اندر اس ایریا میں جہاں پر اتنے فوجی محاصرے ہوتے ہیں, جہاں پر اتنا دباؤ ہوتا ہے اور جبر ہے, اس کے باوجود کشمیریوں نے پوسٹر چسپاں کیے اور اپنی وفاداری کا ثبوت دیا. تو لہٰذا اس وفاداری کو ہندوستان بندوق کے زور پہ, ان کالے قوانین کے زور پہ ختم نہیں کر سکتا ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے, اور خاص کر ہندوستان اپنے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے. پچھلے 80 سال سے وہ ایک جھوٹے بیانے کو لے کر ہندوستان کے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے. کشمیر تو کبھی تھا ہی نہیں ہندوستان کا. ہمارے ساتھ تو اس وقت وشواس گھاٹ ہوا ہے, ہمارے ساتھ تو فراڈ ہوا ہے. تو لہٰذا آج کی ڈیٹ میں جہاں چوتھی جنریشن یاسر رحمان ہماری مر رہی ہے, کٹ رہی ہے, لیکن ان کے حوصلوں کو دیکھیں, جیلوں کے اندر آپ دیکھیں ان کے حوصلے کتنے بلند ہیں. اگر شکست دو چار ہے تو وہ مودی کی یہ قابض اور یہ ناکارہ فوج ہے. تو لہٰذا پاکستان اور کشمیر جو ہے یہ ایک نیشن ہے. اس رشتے کو نہ کوئی دنیا کی طاقت ختم کر سکتی ہے. اس کے پیچھے لازوال قربانیاں ہیں, اور نہ مودی کی ساری ایجنسیاں, اس کی فورسز. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. اس میں ذرا یہ بتائیے گا زاہد اشرف صاحب, کس قدر فرسٹریشن کا اظہار ہے جو انہوں نے ایف آئی آر کاٹی, اور خاص طور پہ جو بھی وہاں پہ پاکستان سے محبت کا اظہار کرتا ہے اس کے اوپر پی ایس اے اور یو اے پی اے لگا دیتا ہے, کس قدر فیلئر ہے جو کہ ہندوستانی ریاست ایکسیپٹ کر رہی ہے کہ ہم انٹرنلی بھی فیل ہو گئے,
ایکسٹرنلی بھی فیل ہو گئے. دیکھیں صاحب یہ تو فرسٹریشن ہی ہے, کوئی تک ہی نہیں بنتی ہے وہ ایف آئی آر کاٹے لوگوں کے خلاف, کشمیری عوام کے خلاف, کشمیری نوجوانوں کے خلاف. انہوں نے جس طرح پاکستان سے اظہار محبت کیا, تو یہ تو فرسٹریشن ہے ان کی, اور یہ ناکامی ہے. یہ ناکامی کو چھپانے کے لیے, اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے وہاں کی ایجنسیز اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے, گمراہ کرنے کے لیے دنیا کو, ہندوستانی عوام کو گمراہ کرنے کی ایک کوشش ہے. ورنہ ان کو پتہ ہے ہندوستانی ایجنسیز, ہندوستانی فورسز جو کشمیر میں تعینات ہیں, جو ڈوڈا میں تعینات ہیں, ان کو پتہ ہے کشمیری کیا چاہتا ہے. ان کو پتہ ہے وہ کس طرح وہاں کشمیری نوجوانوں کو دبا کے بھی ان کے جذبہ آزادی کو ختم نہیں کر سکتا ہے. تو البتہ یہ جو ایف آئی آرز ہیں یہ کشمیر کے ہر نوجوان پہ ہیں. کشمیری اب ڈرتا نہیں ہے ہندوستان کے ان ڈگوسلوں سے, ہندوستان کی ان دھمکیوں سے. ہندوستان سے کشمیر کا نوجوان سر ہتھیلی پہ لے کر نکلا ہوا ہے. وہ پاکستان سے اظہار محبت, اور پوری دنیا تک, جس طرح وہ میم نے ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی ہے, یعنی بڑی خوبصورت بات کی ہے. تو کشمیری یہ بھی سمجھتے ہیں کہ کہیں دنیا میں جو اس وقت حالات ہیں, شور جو ان کو ہمیں بھول نہ جائے پاکستان. اور یہ ایک یاد دہانی بھی ہے پاکستان کو, پاکستانی قیادت کو, کہ ہمیں بھول نہیں جانا, کیونکہ ہمارا نعرہ ہے ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے. اور پاکستانی قیادت نے تو دیکھیں مظفر آباد میں کھڑے ہو کر ہماری عسکری دیکھیں بالکل یہ تو محبت, جنگیں بھی لڑنی پڑیں تو ہم لڑیں گے. دیکھیں یہ تو اسی کا جواب ہے نا. جب فیلڈ مارشل صاحب مظفر آباد گئے, انہوں نے کہا 10 جنگیں بھی لڑے, تو دوسرے دن وہاں پوسٹر لگے ہیں فیلڈ مارشل صاحب کے. تو یہ تو محبت کا جواب محبت سے دیا جاتا ہے نا. وہاں ان کے جذبوں کے جب تقویت ملتی ہیں, تو کشمیر کا نوجوان بلا خوف و خطر ہندوستان کے ایف آئی آر دور ہٹ کے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ غیرت مند کشمیریوں کا جو جواب ملا ہے ہندوستان کو, تو ہندوستان فرسٹریشن کا شکار ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. اور یقیناً یہ جو معاملات ہیں اس کو ہم مزید بھی ڈسکس کرتے رہیں گے, بتاتے رہیں گے کہ اس مقبوضہ کشمیر کے اندر کیا چل رہا ہے. لیکن دنیا کے کیا چل رہا ہے ذرا آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں. ہندوستان کی جو ڈپلومیسی ہے, سفارتکاری ہے, اس کا تجزیہ آپ اگر لینا چاہیں تو یقیناً ابھی ہم ایکسیلنسی کے پاس بھی جاتے ہیں کہ بنیادی طور پہ سفارتکاری کے اندر جو مسائل ہیں وہ کس قدر بڑھ چکے ہیں, کہ ہندوستان جو ایک وقت میں پاکستان کو ارریلیونٹ کرنے چلا تھا اور کہتا تھا پاکستان کے علاوہ کوئی اور بات کرنی ہے کریں, پاکستان تو میٹر ہی نہیں کرتا اور پاکستان کو آئسولیشن کا شکار ہم نے کرنا ہے. یہ تھا ہندوستان کا پچھلے کچھ عرصے کا منترا. اب جب بھی دہشت گردی کے حوالے سے بات ہوتی تھی تو وہ پاکستان کے اوپر اس طرح کے الزامات تھوپتے تھے بغیر کسی ثبوت کے, بغیر کسی ایویڈنس سے. دوسری طرف ہمیشہ پاکستان ڈوسیئر کی شیپ میں یہ جو ثبوت ہیں, دستاویزات ہیں, وہ ہمیں ہر ایک فورم کے اوپر, انٹرنیشنلی, ای یو ہو, یونائٹڈ نیشنز ہو, جہاں کہیں بھی ہو, وہ ہم پرووائڈ کیا کرتے تھے کہ ہندوستان کی سٹیٹ اس کے اندر انوالوڈ ہے. ایس سی او فورم جناب بڑا ایک جیت فورم بن چکا ہے, کیونکہ اس کے اندر بڑی بڑی طاقتیں جو ہیں وہ اس کا حصہ ہیں, اور خاص طور پہ چین جو ہے وہ اس کا حصہ ہے, روس اس کا حصہ ہے. اس کے اندر بشکیک میں ایک ایس سی او فورم ہوا ہے, وزرائے دفاع وہاں پہ موجود تھے, اور وہاں پہ ان کا وزیر دفاع جو اکثر آپ کو مختلف سیرمنیز کرتے ہوئے جو اس کے رافیل کے اوپر لیموؤں کے ساتھ نظر آتا ہے, راج ناتھ سنگھ, اور ایسی بڑکیں مارتا ہے جو اس کی زائد العمری کے حوالے سے ایک ثبوت ہو گیا ہے. وہاں پہ اس نے ایک ریٹن سپیچ کی ہے جو ہندوستان کی بیسکلی بنیادی طور پہ ایک پالیسی یو ٹرن ہم کہہ سکتے ہیں, اور پاکستان کے موقف کی تائید کہہ سکتے ہیں. اس نے اپنی سپیچ میں کیا کہا آپ کو ذرا سنا دیتے ہیں. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ آتنکواد کا نہ کوئی دیش ہوتا ہے اور نہ کوئی دھرم. ٹیررزم اور انوسنٹ ہیومینٹیرین لاس کے لیے کوئی بھی وجہ, چاہے وہ واستوک ہو یا کالپنک, جائز نہیں ہے. جی ایکسلنسی صاحب, میں آپ کو ذرا اس میں انوالو کروں گا, ذرا ہمارے ناظرین کو اور ہمیں سمجھائیے گا یہ جو اتنا بڑا ایک پالیسی یو ٹرن لیا, یہاں پہ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی, اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے ہندوستان اس وقت کہاں پہ کھڑا ہے؟ دیکھیے ہندوستان وہیں کھڑا ہے جو گزشتہ 70 سالوں سے بھی ہے, اور اس کا فرق یہ پڑا ہے کہ اخلاقی طور کے اوپر, اسٹریٹجیکلی, ڈپلومیٹکلی, اکنامکلی ایون ان کی جائے کہ اتنی ساری ان کی پبلسٹی ہے, لیکن ابھی بھی ان کی 30-40% جو پاپولیشن ہے وہ انڈر دا پاورٹی لائن ہے. ڈسپیرٹی اتنی زیادہ ہے انکم میں کہ وہ اٹ از امنگ دا ٹاپ کنٹریز ود ہیوج انکم ڈسپیرٹی. بیسک جو امیونٹیز ہیں, ٹوائلٹس ہیں, گھر ہے, بجلی ہے, سڑکیں ہیں, اس میں بھی کافی سارا پیچھے ہے ہندوستان. تو اور پھر
جو ان کے ساتھ جو قضیہ ہوا ہے ہندوستان کے ساتھ وہ یہ کہ ایک ایسا ٹولہ آ کے ان کے بیٹھ گیا ہے جو کہ آج کل کے زمانے میں ٹوٹلی irrelevant ہے. اچھا جی آج ابروز بھی صاحب سوری ٹو پرانے کٹ یو، یہ جو زمانے اسٹیٹمنٹ اس کی نے دی ہے جس میں اس نے کہا ہے دہشت گردی کا کوئی ملک یا مذہب نہیں ہوتا، یہ کس قدر آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹرکچرل چینج ان کے اندر آئی ہے جنہوں نے جا کے ایس سی اے فورم کے اوپر ایکسیپٹ کیا ہے جو پاکستان پچھلے دہائیوں سے یہ بات کرتے آ رہا تھا؟ جی ڈیفینیٹلی یہ ضرور آیا ہے کہ مارکہ حق کے بعد اور پھر جو ابھی الحمدللہ پذیرائی پاکستان کی ہوئی ہے اور پاکستان کا جو نیریٹو لوگوں نے کنونس کیا اور یہ ہمارا ٹاکنگ پوائنٹ ہوتا تھا جو ہمارا ہوتا تھا ہمیشہ کہ ٹیررزم کا کوئی مذہب اور رنگ نسل وطن نہیں ہوتا، اٹ از irrespective. تو ایک لحاظ سے آئی اگری ود یو کہ اٹس اے ٹوٹل یو ٹرن اور ایک نیا وہ ڈیفینیشن دے رہے ہیں اور پاکستان has been vindicated. I would say کہ اس نے پاکستان کو ونڈیکیٹ کیا. تو اس لحاظ سے اس کے اوپر اتنا سارا کرٹیسزم ہو رہا ہے اور کانگریس پارٹی اور بہت سارے اور اپوزیشن کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے تو پاکستان کے نیریٹو کو جو ہے وہ ویلیڈیٹ کر دیا. سو یس ہمیشہ یہ تو ہوتا ہے نا کہ جی الٹیمیٹلی تو سچ 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 ہوتا ہے، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے. تو وہ تو بڑے واضح ہو گیا کہ نہ وہ کسی بھی ایسا واقعہ ہے جس میں وہ پاکستان کو ایکیوز کرتے تھے اس کا کوئی ثبوت دے سکے، لیکن اس کے برعکس پاکستان نے ہمیشہ ثبوتوں سے بات کی، ہمیشہ ان کو اس کے فولڈرز دیے، ان کی بریف دے کہ بھئی ہمارے پاس کیا کیا ثبوت ہے ان کے ساتھ. اور پھر سب سے بڑا ثبوت تو کلبھوشن یادو یہاں بیٹھا ہوا ہے جو کہ ایران سے یہاں پہ آپریٹ کرتا تھا. لہٰذا اب ہندوستان کے پاس جھوٹ کے پیچھے چونکہ چھپنے کا موقع ختم ہو گئے، لہٰذا ان سے سچ خود ہی جو ہے وہ ہو رہا ہے، بولا جا رہا ہے. صحیح ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور میں اس میں ڈاکٹر صاحب آپ کو شامل کروں گا، یہ فرمائیے گا کہ سندور کے ٹھیک 1 سال کے بعد ہی ان کو پتہ چل گیا کہ دہشت گردی کا کوئی ملک یا مذہب نہیں ہوتا؟ ان کو یاسر صاحب 6 مہینے بعد پتہ چل گیا تھا. مجھے 100% شور نہیں ہے، آپ تصحیح کیجئے گا. آپ کے ساتھ ہی ہماری ایک ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی تھی موہن بھگوت کی لیکچر سیریز کے بارے میں، بالکل ہوئی تھی، جس میں وہ بہت ڈیٹیل میں اس کے ٹاکنگ پوائنٹس ہم نے ڈسکس کیے تھے. اور یہ بات ہے کوئی اکتوبر نومبر کے قریب جو ہے 6 مہینے جو ہے آلموسٹ. اس کے بعد ان کے اندر ایک سٹرکچرل انہوں نے ایک ریٹوریکل چینج اپنے اس کے اندر کیا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فاؤنڈیشنلی کوئی چینج ہوا ہے. تو اس کے جو ٹاکنگ پوائنٹس تھے ان ڈیفرنٹ قسم کی سیٹنگز میں جا کے جہاں وہ لیکچر دیتا تھا، اس میں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جی ہم اپنے لوگوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہر مسجد کے نیچے سے مندر ڈھونڈنا چھوڑ دیجئے. ہم اپنے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ذات پات کی تقسیم ہم نہیں مانتے. اور اس سے بھی سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ اس کا بیان تھا وہ یہ کہ ہم اکھنڈ بھارت کو ایک حقیقت سمجھتے ہوئے پولیٹیکل باؤنڈریز کو مانتے ہیں اور ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں. تو یہ مار کھانے کے بعد کے بیانات ہیں. اور مار کھانے کے بعد سے جب ان کو سمجھ آئی ہے کہ اکھنڈ بھارت جو ہے وہ ایک اور طرف ہے، پولیٹیکل باؤنڈری سے 1 انچ بھی آگے گئے تو بہت زور سے مار پڑے گی، اتنے تھپڑ پڑیں گے کہ وہ سوجا ہوا منہ چھپانا بھی مشکل ہو جائے گا. تو یہ تب کے بیانات ہیں. اب یہ اس کا ایک سیکوینس چل رہا ہے اور اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ریٹوریکلی جو ہے اپنے کریہ فیس کو جو ہے اپنی سینیسزم کو چھپا کر ہم دنیا کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو تم پاکستان کو سمجھ رہے ہو نا کہ پاکستان جو ہے وہ سیکیورٹی سٹیبلائز کر رہا ہے، پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی سے مقابلہ کر رہا ہے، پاکستان کو دہشت گردی کے مقابلے کے لیے ہر پلیٹ فارم پہ اس کو بہت امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے. تو یہ ذہن میں رکھو کہ ہم بھی اس کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں. ہم اس لیے کوالیفائی کرتے ہیں، دیکھو ہم کتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں. ہم تو نہیں کہہ رہے کہ ذات پات جو ہے یا مذہب کی بنیاد پر دہشت گردی ہوتی ہے. ہم تو نہیں کہہ رہے کہ اکھنڈ بھارت کوئی ہونا چاہیے. تو یہ مجھے کبھی کبھی سمجھ نہیں آتی کہ ان کے اس کبوکی تھیٹر یا اس فارس پہ آپ ہنسیں یا کیا کریں اور یہ اپنا اور کتنا تماشا بنائیں گے. اب یہ اپنی اس طرح کی ڈسکشن میں ملبہ جو ہے وہ مودی پہ یا کسی ایک اسکیپ کوٹ کو ڈھونڈ کر اس پر ڈالنا چاہتے ہیں اور خود یہ اب ظاہر کرانا چاہ رہے ہیں کہ شاید ہماری شکست کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم نے اپنا ایکسٹریمسٹ جو ہمارا ایجنڈا ہے اس کو ہم نے اوور ایمپلیفائی کر کے آرٹیکولیٹ کر دیا. تو اس کو انڈر دا کارپیٹ کرتے ہیں جو کہ بائی پارٹیسن ہے، کانگریس ہے یا بی جے پی ہے، دونوں میں بائی پارٹیسن یہ ایک ہی چیز ان کے اندر شامل ہے. یہ ان کے اندر ایتھنک سپریمیسی اور ریلیجیس سپریمیسی کو آپ نہیں ختم کر سکتے. باقی ساری باتیں بائیلیٹرلی دیکھنے والی ہیں، کس کو کیا سوٹ کرتا ہے. کیونکہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ کانگریس کا جو شور ہے اس سے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ
کانگریس یہ چاہتی تھی کہ اس طرح کا جو ان کا نیریٹو ہے اس کو یہ لے کر چلیں. جیسے ہی انہوں نے اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کی کوشش کی تو سب سے زیادہ اگر کسی نے شور مچایا, جیسے کہ ایکسیلنسی نے بھی کہا, وہ کانگریس ہی نظر آئی ہمیں. بالکل, اور کانگریس کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ یہ جو نیریٹو انہوں نے اپنے لیے رکھا ہوا ہے اب اس کو بی جے پی استعمال کرے, اور بی جے پی جو ہے آپریشن بنیان المرصوص کے بعد نہ صرف یہ کہ پوری دنیا کے اندر انڈیا بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں زاہد صاحب ذرا یہ فرمائیے گا کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کا کوئی ملک یا مذہب نہیں ہوتا, یہ تو ہم پاکستان اتنے عرصے سے کہہ رہا ہے, لیکن جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں جس کے اندر کینیڈا کے اندر ہرجیت سنگھ نجر کا قتل, پنو کے اوپر حملہ, اور اس کے ساتھ ساتھ یو کے اندر, پھر آسٹریلیا کے اندر اس طرح کے واقعات کے ابھی آسٹریلیا کے اندر کچھ لوگوں کے لنکس مل رہے ہیں را کے ساتھ, امریکہ میں اسٹیبلش ہو چکی ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں. تو جو ہندوستان کی سٹیٹ اتنے عرصے سے انوالوڈ ہے, اور خاص طور پہ آزاد کشمیر کے اندر کچھ واقعات جو ہوئے ہیں, پاکستان کے اندر کچھ سکھوں کا جو قتل کیا گیا اس کے اندر انڈین سٹیٹ کا انوالو ہونا, بی ایل اے, بی آر اے جنہیں فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج کہا جاتا ہے, تو کس قدر یہ اب جان چھڑانے کی کوشش ہے جو دنیا جان چکی ہے کہ اگر دنیا میں سٹیٹ ٹیررزم کی کوئی کلاسک اگزامپل موجود ہے وہ ہندوستان کی اس حکومت کی شیپ کے اندر ہمیں نظر آتی ہے, اور جو کشمیریوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. جی دیکھیں جی, اصل بات یہی ہے کہ کانگریس نے جو شور اٹھایا ہے وہ چاہتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ بی جے پی نے کیا کیا, بی جے پی نے سترناس کیا, وہاں کے جو ادارے ہیں ان کو برباد کیا. اب ہندوستان میں جس طرح مسلمانوں کے خلاف ایک زہر برا ہے بی جے پی نے ہندوؤں کے خلاف, آپ دیکھیں وہاں ہر دن 2-4 قتل ہو جاتے ہیں. منی پور میں آپ دیکھیں مذہب کے بنیاد پہ. تو اب انہوں نے اب دنیا کے بھی ان کو مطلب جوتے پڑے ہیں. جب یہ گئے تھے 10 مئی کے بعد خاص کر گلف کنٹریز میں, وہاں ان کو بتایا گیا کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ وہاں کیا کرتے ہیں. تو جو انہوں نے وہ ایک اپنا نیریٹو اپنایا ہے بی جے پی نے, تو ان کو پتہ ہے کہ اب اس سے ہمیں شکست ہو گئی. اصل میں آپ نے جو خوبصورت بات کہی, اگر کہیں مثال دینی ہوگی اس وقت دہشت گردی تو ہندوستان کی سب سے بہترین مثال ہے سٹیٹ ٹیررزم, جہاں آپ دیکھیں مسلمان, کرسچن, منی پور میں سب سے زیادہ تو آپ ہی شکار ہیں نا, تو سب سے زیادہ ہم کشمیری شکار ہیں ان کے دہشت گردی کے. اچھا, یہاں بھی انہوں نے ہمارے کشمیری 2-4 نوجوان قتل کیے, سکھ کیے, لاہور میں کیے, آزاد کشمیر میں یہ را کا اچھا خاصا نیٹ ورک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, باہر انہوں نے قتل کیے, ایکسپوز ہو گئے. اور سب سے بڑی بات جو ہے یہ کانگریس چاہتی ہیں کہ بی جے پی کا صفایا ہو, اور وہ اسی سے ہوگا جو ان کا نیریٹو ہے مسلمانوں کے خلاف. کیونکہ ہر جگہ آپ دیکھیں امت شاہ نے بھی پچھلے دنوں بات کی ہے, یہاں کوئی نہیں مسجدوں کے بارے میں برا سوچا جائے گا. تو اس طرح کا جو بیان ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اپنی کریکشن کرنا چاہتے ہیں, ایک نئی چھبی بنانا چاہتے ہیں دنیا کے سامنے, سیاست بچانا چاہتے ہیں, بی جے پی کو بچانا چاہتے ہیں. ان میں کوئی فرق نہیں آیا, ذرا بھی نہیں آیا, ذرا بھی نہیں. البتہ جو ان کو دنیا میں رسوائی ہوئی, جو دنیا میں ان پہ تھو ہو رہی ہے, یا ہندوستان کے اندر جو اچھے لوگ ہیں ہندو جو ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس طرح بیڑا گرک کیا, ہندوستان کے ادارے برباد ہو گئے, جوڈیشری برباد ہو گئی, تو مسلمانوں کے ساتھ, کرسچنوں کے ساتھ, تو یہ آپ اپنا وہ بچانا چاہتے ہیں. اچھا ایڈوکیٹ صاحب یہ بتائیے گا, 2001 کے بعد جب یہ امریکہ والا 9/11 والا معاملہ ہوتا ہے, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان ایک نئے انداز سے دنیا میں آتا ہے, اور کشمیر کی جو انڈینس تحریک ہے اس کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑنے کی ایک بڑی صحیح کرتا ہے, اور بار بار یہ کیونکہ اس کو دنیا سینسیٹیو ہوئی ہوتی ہے اس حوالے سے, تو یہی ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے ہندوستان کی طرف سے کہ دیکھیں جناب ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے, یہ دیکھیں کشمیری یہ کر رہے ہیں, اور یہ دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے. یہ کتنا ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ جس بات کو یہ بار بار ٹیررزم, آتنکواد یا دہشت گردی مختلف ٹرمنالوجی استعمال کرتے ہیں, وہ یونائٹڈ نیشنز کی جو کنونشن ہے اس میں الاؤ کیا گیا ہے کہ اگر آپ کے اوپر غاصبیت ہو تو اس کا کریں. تو ذرا اس بارے میں ہمارے ناظرین کو تھوڑا سمجھائیے گا کہ لیگلی کشمیر کی جو انڈیجنس موومنٹ ہے وہ کس حد تک رائٹ فل ہے. دیکھیں جو کشمیری ہیں وہ اپنے جو ایک فریڈم کی فائٹ لڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. یونائٹڈ نیشنز کی ڈفرینٹ ٹریٹیز ہیں, ڈفرینٹ لاز ہیں, ٹھیک ہے, جن میں دے آر ڈوئنگ رائٹ. وہ تو اپنی ایک ڈسپیوٹیڈ ایریا ہے جو کہ ہے ہی کشمیر کا, وہ تو جسٹ وہاں پہ اپنے رائٹس کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کو کسی طور پہ بھی دہشت گردی کہا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ناٹ ایٹ آل. ابھی جیسے کہ راج ناتھ سنگھ کا جو ایک سٹیٹمنٹ آیا, ٹھیک ہے, ہم تو ہمیشہ سے ہی کہتے آئے ہیں کہ ٹیررزم ہیز ٹیررسٹ اینڈ ٹیررزم ہیز نو ریلیجن, ٹھیک ہے, لیکن وہاں پہ
کسی کو اسکریچ بھی آتا تو اس کا جو ملبہ تھا وہ اپنی ناکامی اپنی کوتاہی اپنی بزدلی ٹھیک ہے اپنی انکمپیٹنسی بچانے کے لیے اس کو چھپانے کے لیے وہ ملبہ پاکستان میں ڈال دیتے تھے. اور یہ دیکھا جائے تو ایک بہت بڑا یو ٹرن لیا گیا ہے جب سے ان کا آفٹر 10th میں ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا. ایک بہت بڑا یو ٹرن ہے. نو اب تو وہ ہمارے ورلڈ ہمارے ورژن کو اون اور اڈاپٹ کر رہے ہیں جو ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ ٹیررزم اینڈ ٹیررسٹ ہیز نو ریلیجن. آپ نے کہا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا, یقیناً کافی بگز پائے جاتے ہیں ان کے سافٹ ویئر میں, تو مزید اپڈیشن کی بھی ضرورت ہوئی تو ہم حاضر ہیں. جی شکریہ ادا کرنا ہے اپنے تمام پینلسٹ کا. آج کے پروگرام کے حوالے سے تجزیہ تبصرہ شارٹس اور رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. پروگرام کشمیر ٹوڈے سے اتنا. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.